बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरी आपसे ये इल्तमास है कि इस वीलॉग को आप पूरा सुनिएगा। मैं पूरे बैकग्राउंड के साथ आपको बताऊंगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जंग किस चीज़ पर जारी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जो शोकाज नोटिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दिया है, इसके हकायक क्या है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से जजेस तकसीम हैं और कौन सी ये कुव्वतें हैं जो आपस में इस वक्त बरसरे पैकार हैं, क्योंकि मेरी और आपकी ज़िंदगी से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली नकवी साहब को नोटिस जारी किया है कि आपके ख़िलाफ़ शिकायात हैं, मिसकंडक्ट की शिकायत हैं, करप्शन की शिकायत हैं। आप हमें 10 नवंबर तक इसका जवाब दें, वगरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मज़ाहिर नकवी साहब ने क्या ऐसा किया है कि जिसकी बुनियाद पर ये नोटिस उन्हें जारी हुए हैं? क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है और किस चीज़ को हासिल करने के लिए ये इस वक्त मुकाबला है? पाकिस्तान की सियासत में भी हम देखते हैं सारी सियासी जमातें एक तरफ हैं और तहरीक इंसाफ को एक तरफ साइड पे लगा दिया गया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई है, इसका किससे ताल्लुक है? थोड़ा मैं आपको माजी में ले जाऊंगा कि कब मज़ाहिर नकवी के खिलाफ ये सारी शिकायत शुरू हुई। इसमें बहुत सारे वीलॉग्स भी हुए हैं। हमारे दोस्त हैं सईद बलोच, उन्होंने वीलॉग किया। मोहसिन जो है हमारे राजा मोहसिन, वो भी ट्वीट्स भी कर रहे हैं, वीलॉग भी कर रहे हैं। सदीक जान भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। मैंने भी कुछ रिसर्च की, लोगों से बात की, तमाम दोस्तों से बात की, तो मैं कुछ हकायक आपके सामने आज रख देता हूं। आपको पूरा खुल जाएगी ये बात कि असल गेम क्या है। मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका आगाज होता है 16 फरवरी को, जब लाहौर के सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर को उनके ट्रांसफ़र के खिलाफ जो अपील है वो आती है और उसमें ये सवाल उठता है कि अब असम्बलियों को डिज़ोल्व हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और इलेक्शन कमीशन कोई तारीख नहीं दे रहा, तो ये जो 2 मेंबर बेंच था, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, इन्होंने चीफ जस्टिस को नोट लिखा कि जनाब ये आप आज खुद नोटिस लें, क्योंकि 1 महीना गुजर चुका है और इंतखाबात की बात नहीं हो रही पंजाब और केपी में। इस पर आज खुद नोटिस लिया और यही सबसे बड़ा जुर्म था जस्टिस मज़ाहिर नकवी का और जस्टिस एजाजुल एहसन का कि उन्होंने ये इंतखाबात की बात क्यों की। नून लीग तो नहीं चाहती थी इंतखाबात, वो पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती थी इंतखाबात, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि अगर इंतखाब हो गए तो कौन जीतेगा, पॉपुलर पार्टी कौन सी है, तो इंतखाबात नहीं करवाने। मुख्तलिफ हीले बहाने होते हुए चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस ले लिया। समाअत हुई, 14 मई की तारीख जो है उसका भी ऐलान हुआ, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हुए। मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ आगाज हो गया। एक वीडियो ऑडियो एक लीक की गई 16 फरवरी को, जब उन्होंने यह खुद नोटिस लिया, तो ये 16 या 17 वाले दिन परवेज़ इलाही साहब की और जनाब मज़ाहिर नकवी साहब की एक मुबैना ऑडियो वो लीक की गई, जिसमें परवेज़ इलाही साहब कुछ माज़रत कर रहे हैं इनसे, जनाब मज़ाहिर नकवी साहब से। वो वाक़या ये हुआ था कि एक ट्रैफिक जो वार्डन था उसके साथ मज़ाहिर नकवी साहब की गाड़ी जा रही थी, कुछ बात हुई चलान पर, तो परवेज़ इलाही साहब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को या चलें आला अफसर को भेजा मज़ाहिर नकवी साहब के घर माज़रत करने के लिए कि पंजाब का वो वार्डन था, वहाँ पर उन्होंने अपने फ़ोन से उन्होंने बात करवाई जनाब परवेज़ इलाही साहब के साथ, तो जिस पर उसको लीक किया गया। इसके बाद एक सिलसिला है ऑडियोज लीक करने का। फिर आबिद ज़ुबैरी साहब की भी एक ऑडियो लीक करवाई गई परवेज़ इलाही के साहब, और फिर फैसल चौधरी और फवाद चौधरी की भी एक ऑडियो जो है वो, उसमें टारगेट जो थे, मार्च तक ये सिलसिला चलता रहा, टारगेट मज़ाहिर नकवी साहब थे। जुर्म ये था कि आपने इलेक्शन के लिए चीफ जस्टिस को अज खुद नोटिस का क्यों कहा, इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। ये वो कुव्वतें हैं जो सारी मज़ाहिर नकवी के खिलाफ हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल, हम सबको पता है कि हमारे दोस्त हैं एहसन भून साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब बड़े भले आदमी हैं, उनकी पाकिस्तान बार काउंसिल पर उनके ग्रुप की अक्सरियत, फौकियत, उनकी बालादस्ती और उनका ताल्लुक नून लीग से, वज़ीर कानून भी बने आज़म नज़ीर तारड़ साहब बाद में,
وہ بھی آ گئے باہر. پھر کچھ وکلاء کی طرف سے بھی پریس کانفرنس ہوئی. ہمارے دوست ہیں میاں داؤد، میرے کولیگ رہے ہیں بول میں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس بھی کی اور یہ بھی کہا کہ جناب یہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ان کے خلاف جو الزامات تھے وہ یہ لگائے گئے کہ گجرانوالہ اور لاہور میں ریزیڈنشل اور کمرشل پلاٹس ہیں اس کا بتایا جائے. پھر ان کے جو بیٹے ہیں 2 ان کی لا فرم ہے لاہور میں، اور جب لاہور ہائی کورٹ میں تھے مظاہر نقوی صاحب تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ان کے لیے کام کیا. ان کی بیٹی ایک باہر پڑھتی ہیں، ان کو پیسے دیے گئے ہیں، وہ ان پیسوں کا سورس اور وہ کیسے دیے گئے، یہ سب چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں. جناب مظاہر علی نقوی صاحب نے سپریم کورٹ میں لون لیا اور ان کے اکاؤنٹ سے ان کی بچی کو پیسے پے ہو رہے ہیں. اور ان کے جو بیٹے ہیں کہا گیا کہ ان کی ایک بلڈنگ ہے، وہ ایکچولی ان کی بلڈنگ ہی نہیں ہے، وہ وہاں پر کرائے میں تھے. باقی جو کچھ بھی کیا گیا وہ اس کا انہوں نے ان کے ٹیکس ریٹرنز میں ہے سب کچھ جو ہمیں پراما فیشی جو نظر آیا. لیکن ان کے خلاف یہ پوری کیمپین چلائی گئی اور یہ اس وقت میں پھر یہ کہتا ہوں جب انہوں نے از خود نوٹس کا لکھا کہ انتخابات جو ہیں آپ یہ کروائیں. اچھا اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ مظاہر نقوی صاحب کا یہاں پہ روکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے حوالے سے. قاضی صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے جب میں نے فیض آباد دھرنے کا کیس دیا تو اس کے بعد میرے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریفرنس دائر کیا جائے گا، اور ریفرنس دائر کیا گیا. اور پھر بڑا سوال جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹھایا تھا ججز پرائیویسی کا، اور یہ کہا تھا کہ کیا سوال تھا کہ ججز کی پرائیویسی کیا ان کے چیمبر تک محدود ہے، کیا ان کے گھر تک محدود ہے، یا اگر لندن کی گلیوں پر ان کے بچے پھر رہے ہیں اور ان کو بھی پیچھے فالو کیا جائے تو کیا یہ ججز کی جو پرائیویسی ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہے. اور پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ جب تک صدر پاکستان یا سپریم جوڈیشل کونسل کسی انویسٹیگیشن کا نہ کہے، کسی ججز کے اثاثوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے، ان کے قریبی عزیزوں کے اثاثوں کے بارے میں جاننے کے لیے کسی انویسٹیگیشن کا آرڈر نہ کرے، وہ جو ایویڈنس ہے جو کیا جائے گا ان کی سپریم جوڈیشل کونسل اور صدر کی اجازت کے بغیر وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا، وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. اور جو مالی معاملات ہیں اس کو ایف بی آر دیکھے گا اگر کوئی ارریگولرٹی کہیں پر ہے، کسی ریٹرن میں، کسی چیز کی ڈکلیریشن میں. ان بنیادوں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک تو یہ کہ ان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ فیض آباد دھرنے کے جواب میں تھا، اور دوسرا کہ پرائیویسی ججز کی، اور جو آتھورائزڈ اگر صحیح طریقے سے قانونی طریقے سے صدر یا سپریم جوڈیشل کونسل نہ کرے تو کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہو سکتا استعمال، یا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب یہ مظاہر نقوی صاحب، کیونکہ دیکھیں مظاہر نقوی صاحب نے ہمیشہ وہ بات کہی ہے، اگر الیکشن کے از خود نوٹس کی بات کہی ہے تو آئین اور قانون کی بات کہی ہے. اچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں. عمران خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ ہوا بلوچستان ہائی کورٹ میں کہ ایک وکیل کا قتل ہوا، اور بلوچستان ہائی کورٹ میں نہیں، بلوچستان میں ان کے خلاف یہ مقدمہ ہوا جس کی سپریم کورٹ میں سماعت کرنے والے جو ججز تھے ان میں جسٹس حسن رضوی اور جسٹس مظاہر علی نقوی. امان اللہ کنرانی وہ بھی ہمارے دوست ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، انہوں نے آ کے تو جسٹس مظاہر علی نقوی کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی. سب کو پتہ ہے، بعد میں معافی بھی مانگی انہوں نے، اور اس میں وہ بہت زیادہ ووکل انہوں نے جسٹس رضوی صاحب اور مظاہر نقوی صاحب کے بارے میں بات کی. اب سب کو پتہ ہے کہ امان اللہ کنرانی صاحب جو ہیں وہ بہت قریب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے، اور وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس بنائے گئے تھے جب بھرتی ہوئی تھی. افتخار چودھری صاحب نے ان کو بھرتی کیا تھا ڈائریکٹ چیف جسٹس. وہ کہتے ہیں کہ قانون میں اس کی گنجائش ہے، قانون میں ہو سکتا ہے ہوگی، لیکن مورالٹی جو ہے وہ کچھ اور ڈیمانڈ کرتی ہے. میں ابھی اس بات پر نہیں جاتا، لیکن امان اللہ کنرانی صاحب جو ہیں انہوں نے مظاہر نقوی کے ساتھ، جسٹس حسن رضوی کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی. ان کو نگران وزیر قانون بلوچستان کا بنایا گیا. بہت سارے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مظاہر نقوی کے ساتھ اس دن کیا تھا، جو ان کو وزیر قانون بنایا گیا، یہ ان کو بیسیکلی ریوارڈ دیا گیا. اور یہ امان اللہ کنرانی صاحب یہ وہ وکیل ہیں جو جب صدارتی ریفرنس آیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے
خلاف. تو انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ ریفرنس پھاڑا تھا اور اس کے بعد باہر جہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں اس ریفرنس کو جلایا تھا, آگ لگائی تھی اس ریفرنس کو. تو ان کا جو تعلق ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, یہ بالکل سامنے ہے, یہ فیکٹ ہے. اب یہ چیزیں سوال اٹھاتی ہیں اور میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرے سارے سوال ہیں, میں کسی پر الزام نہیں لگاتا. آئین پاکستان مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں سوال اٹھاؤں اور مجھے پریما فیشی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مظاہر نقوی صاحب ہیں ان کو نشانہ جو بنایا جا رہا ہے وہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں رول آف لا کی بات کرنے والی سوچ کی ترجمانی کر رہے ہیں, ٹائم پر انتخابات کی ترجمانی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پنجاب اور کے پی میں جو حکومتیں تھیں ان کو انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا کہ اس کا آج خود نوٹس ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات, ابھی بہت سارے جو صحافی ہیں, صحافی بھی اسی طرح بٹے ہوئے ہیں جیسے ججز بٹے ہوئے ہیں, جیسے سیاستدان بٹے ہوئے ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے. تو وہ جو ہم خیال صحافی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہی وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ میں جس جج نے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے موقف کی مخالفت کی اس کی خیر نہیں ہے. اچھا, بہت ساری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں, بہت سارے خطوط جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب لکھتے تھے چیف جسٹس کو, وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہمارے بہت سارے صحافی دوست ہیں وہ ان کے ویلاگز میں بھی ہوتے تھے, ان کی خبروں میں ہوتے تھے, ان کے ٹویٹس میں ہوتے تھے, بالکل سامنے آ کے وہ یہ بات کرتے تھے. اور اس میں بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے تھے کہ کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے, لیکن وہ چیزیں ساری کی ساری وہ چلتی نہیں. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ پہنچ گئے, اس پارلیمان کے ساتھ چلے گئے جو ایک عوام کی نمائندہ پارلیمان نہیں تھی. کیوں میں کہتا ہوں وہ نمائندہ نہیں تھی؟ تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے استعفے دے کے جا چکی تھی. ان کے جو لوٹے ہیں جنہوں نے ووٹ بلے پہ لیا لیکن بٹریل کیا عمران خان کو, وہ وہاں پر آ کے ان میں سے ایک لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا گیا جو بعد میں نون لیگ کے ساتھ چلا گیا. راجہ ریاض اوپن کر دیا اس نے نیکسس. نور عالم اور وہ دوسرے بہت سارے لوگ جو بلے پہ ووٹ لے کے آئے تھے انہوں نے آ کے اس حکومت کا, اس پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کے لیے ایک اپوزیشن کا روپ دھارا. تو وہ جو پارلیمنٹ تھی اس کو یہ کہنا کہ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے جس میں جو اصل حقیقی لوگ ہیں, پاپولر پارٹی سب کو پتہ ہے وہ باہر ہے, اس کے بگوڑے جو ہیں وہ اس میں شامل کر لیے گئے, اور ایک وزیر جس کے پاس آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی کے ووٹس ہی نہیں ہے, یعنی نمبر ہی نہیں ہے, 228 نمبر ہی نہیں بنتا, تو اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اچھا, پھر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کیا کہا کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ پولیٹیکل کوئی نہیں بات ہوگی اور میں اب اس لیے میں آیا ہوں کہ میں جواب دینا. میں نے ماشاءاللہ بہت معصوم اور سادہ, چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ بڑے معزز جج صاحب ہیں ہماری عدلیہ کے اور ابھی تو چیف جسٹس ہیں, میری کیا مجال, میری کیا اوقات کہ میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر سکوں, اور میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. لیکن جو چیزیں ہوئیں ایک ایک کر کے وہ بتاتی ہیں کون کس کے ساتھ ہے. مجھے یہ تاثر آتا ہے اور میں پھر کہتا ہوں میرے یہ سوال ہیں. آئین پاکستان مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں سوال کروں کہ جو ڈیفنس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے لیے لیا وہ اب جو مظاہر نقوی صاحب ہیں ان کے بارے میں وہ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ان کے حامی صحافی جو ہیں نا وہ یہ کہتے رہے کہ جو محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ ہیں جو قاضی صاحب کی اہلیہ ہیں, ان کو عدالت نے بلایا نہیں تھا, انہوں نے خود یہ والنٹیئر کیا کہ میں, کیونکہ یہ میری پراپرٹی کے بارے میں ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. تو ویڈیو لنک پر انہوں نے وہ سارے سوال جواب بھی دیے. لیکن جو ان کے حامی جو ہیں صحافی, جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حلف لینے وقت سرینا صاحبہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میسیج دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ جس نے بھی میری اہلیہ اور میرے بچوں کے حوالے سے میرے ریفرنس میں سب کچھ ہوا تھا, ان سب کے بچوں کو اور ان کے اہل خانہ کو گھسیٹا جائے گا, بالکل بلایا جائے گا. اور ابھی جو الزام لگایا گیا قاضی فائز ان پر, مظاہر نقوی پر, ان کی ایک بیٹی جو پڑھ رہی ہے لنڈن میں, اس کی فیسوں کی بات کی گئی ہے کہ وہ پیسے, حالانکہ وہ سپریم کورٹ سے لون لیا گیا اور ہر مہینے جو قسط ہے وہ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے جا رہی ہے, لیکن ان کو یہ نظر ایسے آ رہا ہے کہ ان کے اہل خانہ کو اور ان کو اس میں وہ ڈریگ کر کے یہ پاکستان بار کونسل کی اپیلیں, وکلاء کی اپیلیں,
جن میں کوئی سبسٹنس جو ہے اگر زیادہ سے زیادہ ہوتا تو وہ ایف بی آر کو کہتے یا اس کو دیکھتے، لیکن بہرحال انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگلی 5 ممبر ہے سپریم جوڈیشل کونسل، 2 ممبرز نے اس کی مخالفت کی، اور میں آپ کو ایک اعجاز الاحسن صاحب نے، اور رپورٹڈلی بتایا جا رہا ہے جسٹس امیر محمد بھٹی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جج۔ میں آپ کو بتاؤں، امیر محمد بھٹی صاحب کے خلاف بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کاروائی ہوگی، بالکل ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی، کیونکہ اب یہاں پر اس سوچ کو جو کوئی رول آف لا کی بات کرتی ہے، ملک میں عام انتخابات کی بات کرتی ہے، وہ اس سوچ کو مینج کیا جا رہا ہے کہ جناب جو ہم کہیں گے وہی قانون ہے۔ قاضی فائز عیسی صاحب نے اوپنلی کہا میں نہیں مانتا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو۔ اب آئین پاکستان مجھے یہ بتائیں، کیا کسی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو، میں آئین کو مانتا ہوں؟ تو سپریم کورٹ کے فیصلے تو آئین کی انٹرپریٹیشن میں ہے، اور پھر اپنی اس بات کو کچھ کور دینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا حوالہ دے دیا۔ بالکل واضح ہے یہ بات کہ قاضی فائز عیسی صاحب کا جو ان کے جو فیصلے ہیں اس کے بینیفیشری ہیں شریف خاندان۔ کس طرح سپریم کورٹ نے اڑایا حدیبیہ پیپر مل کے ریفرنس کو، جو سپریم کورٹ کے ایک بینچ کے ہدایات کی روشنی میں کہا گیا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں، لیکن اڑا دیا اس کو۔ اور وہ مجھے یاد ہے اس کے اندر کس قدر خفا ہوتے تھے قاضی فائز عیسی صاحب باتیں کرتے ہوئے نیب کے لوگوں سے، اور وہ کہ یہ کیسے ریفرنس اور یہ کیا۔ تو اب یہ جو قاضی فائز عیسی صاحب کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی صاحب کو جو نوٹس دیا ہے، اس کا تعلق بظاہر یہ کرپشن اور مس کنڈکٹ کی باتیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ لڑائی ہے، اس کے پیچھے یہ سوچ ہے۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں، منصفانہ ہوں، شفاف ہوں، جس کا حق ہے اس کو ملے؟ یہاں پر ایک مجرم آتا ہے باہر سے تو عدالتیں اس کے لیے یوں اس کو دیتی ہیں سب کچھ، اور پیش ہوئے بغیر ہی ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف جیلوں میں ٹرائل ہو رہے ہیں لوگوں کے، اور ان کو ان کی کوئی شنوائی نہیں ہے، اور ابھی فیصلے نہیں ہوئے، ضمانتیں نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک بڑا واضح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو لڑائی ہے اس کے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوں گے، لیکن یہ میں ایک بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس وقت مظاہر علی نقوی ریپرزینٹ کس کو کر رہے ہیں، کس سوچ کو کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کو جو دبانے کی، سزا سنانے کی، سپریم کورٹ سے نکالنے کی جو بات ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، اور کون ایک مکمل اختیار حاصل کر کے تو پھر وہ تاکہ جو ایک پورا جیسے ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ میں اسے کہوں گا وہ ہوتی ہے، میرے نزدیک اس کو قائم کرنے کی کوشش ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد۔